बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी मुख्तार हुसैन तहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर FBR से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के एंकर पर्सन है हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता है कि स्मगलिंग हमारे मुल्क के हवाले से एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचता है, हमेशा खसारे में ही जाते हैं हम लोग। तंबाकू नोशी के हवाले से हम बात करें तो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है इस मुल्क में हो रहा है और इसके साथ ही सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें स्मगलिंग के हवाले से, तो स्मगलिंग बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हो रही है, गाड़ियों के हवाले से भी होती है, आपकी दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उस हवाले से भी हो रही है। उसकी वजह से हमारे मुल्क को जितना नुकसान पहुंचता है, और अभी जो हम देख रहे हैं कि इलीगल तरीके से जो है तंबाकू नोशी के हवाले से जो है काम हो रहा है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुल्क और इसके साथ साथ जो इदारे हैं, कस्टम जो है वो इस पर किस तरह से काम कर रहा है, इनके हवाले से कि क्या क्या किरदार रहा है और साथ साथ जो स्टाफ है वो क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम सर से जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मगलिंग जो है वो एक नासूर है हमारे मुल्क में कि जो है ना, एक जो मुल्की मैशियत में जो एक टैक्सेशन का जो किरदार है उसको जो है ना ये ख़त्म करने के लिए ये एक स्मगलिंग का जो इशू है उस पर ख़ुसूसन कस्टम डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। कस्टम डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के जो शोबे हैं, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, और हमारे अपने FBR के और काफ़ी इदारे हैं जो इनकी हौसला शिकनी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो ताहम जो स्मगलर्स हैं वो कुछ ज़्यादा क्योंकि तादाद में हैं और वो इस तरह के हैं कि गवर्नमेंट का उन पर कंट्रोल जो है ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास कई रास्ते होते हैं स्मगलिंग के। तो ऐसे दुश्वार गुजार रास्तों से ये आने वाली चीज़ें जो स्मगल्ड आइटम जो होते हैं उस पर बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की रिट भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी कस्टम डिपार्टमेंट ने और हमारे FBR के दीगर हमारे जो विंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन विंग हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काबू पाया है। और इसकी जो है सबसे बड़ी जो रिज़ल्ट हमारे सामने अब आया है वो ये है कि स्मगलिंग की जो रेशो है वो पहले से ना होने के बराबर है। अब जो मुख्तलिफ जो बॉर्डर्स हैं हमारे मुल्कों के, जो जैसे ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के साथ है, वो पहले गैर महफूज थे, अब वो महफूज हैं। वो अब ऐसे अच्छी जो है ना चेक पोस्ट चौकियाँ बना दी गई हैं कि अब वहाँ जो है ना उनको कंट्रोल किया जा सकता है स्मगलर्स को। ताहम जो स्मगलर्स के जो अपने अपने तरीक़ाकार होते हैं उनको वो अपने बरोकार लाते हैं और फिर भी पाकिस्तान में जो है ना ये चीज़ें सारी पहुँचती हैं। अभी जो सिगरेट का हालिया जो ये जो चला है तो इसमें स्मगलर्स जो है वो भारी तादाद में इंपोर्टेड सिगरेट पाकिस्तान में जो ड्यूटी पेड नहीं होते वो ले आते हैं। तो FBR ने उसके ऊपर क्रैकडाउन कर दिया है। इवन जो छुट्टी का दिन होता है, संडे सैटरडे, हमारे FBR को फेडरल डिपार्टमेंट को छुट्टी होती है, तो इन दिनों में भी रेड जारी रहते हैं और इन रेड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और करोड़ों अरबों रुपए की सिगरेट्स कब्जे में ले ली गई हैं सारी वो। और इस तरह जो स्मगलर्स हैं उनको हौसला शिकनी हुई है उनकी, और जो शॉपकीपर हैं, जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन्हें भी ये मैसेज किया है कि आप जो है ना सिगरेट जो है ना वो ड्यूटी पेड रखें, जो है ना स्मगल्ड आइटम अपने पास ना रखें, अदरवाइज़ आपका जो स्टॉक जितना भी पड़ा होगा, करोड़ों का होगा, जितना भी होगा वो जब्त कर लिया जाएगा वो। ठीक है, हसन से भी जानते हैं। हसन, आपने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया है, तो इस हवाले से जो है कस्टम ने अपना क्या बयान दिया? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स के रिलेटेड डिस्कस करना चाहूँगा। अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2022 से 2023 के दरमियान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 48% जो हैं वो स्मगल्ड या नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा 52% जो हैं वो हमारा इस्तेमाल किया गया है जो टबैको कंपनी अपने सिगरेट बनाती हैं।
یہاں پر سب سے بنیادی چیز جو میں لوگوں کو، اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، میں نے پروگرام میں بھی 12 مرتبہ بتایا، اب بھی میں یہ چیز کرنا اس لیے ضروری سمجھوں گا کہ سگریٹ نوشی کو پروموٹ کرنا ہمارا ایم نہیں ہے۔ وہ چاہے پاکستان میں رہتے ہوئے یا دنیا کے ممالک میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے یا جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے، تو پروموٹ کرنا ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مین ایم ہے، وہ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے جو چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اسے پروموٹ کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ کروں گا کہ ہم اگر ایک سگریٹ کی ڈبی دیکھتے ہیں، ایک امپورٹڈ یا نان ڈیوٹی پیڈ جو سگریٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی لیبلنگ اور اس کا آؤٹ فٹ اس طرح کی ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے اس ڈبی کی کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یار بہت اچھی ہے، لیکن وہ نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر نہ ہی ایک سائڈ پر ایک سٹرپ لگی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں اگر کہا جائے تو وہ ایک ٹکٹ ٹائپ ہوگی، وہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ ہے۔ اور ساتھ ہی اس سگریٹ کی ڈبی کے اوپر نہ ہی کوئی منہ کے کینسر کی تصویر ہوتی ہے، نہ ہی پاؤں کے کینسر کی تصویر ہوتی ہے، ہاتھ کی یا کسی بھی اعضاء کی جہاں سے کینسر سے لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی ایسی تصویر نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورت سی ڈبی ہوتی ہے، اٹریکٹیو ڈبی جسے کہا جائے وہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پاکستان ٹبیکو کمپنی سے رجسٹرڈ ڈبیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سائڈ پر ایک سٹرپ لگی ہوئی ہوتی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ڈبی جو ہے یہ ڈیوٹی پیڈ سگریٹ ہے اور یہ پاکستان کو ٹیکس اور ریونیو جنریٹ کرنے میں مین کردار ادا کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر امپورٹڈ سگریٹ کی بات کی جائے تو اس کے اوپر نہ ہی وہ سٹرپ ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اوپر لیبلنگ کی گئی ہوتی ہے، وہ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے اس طرح سے نقصان دہ ہے جس طرح سے دیمک چاٹتا ہے لکڑی کو، سیم اس طرح سے اگر میں اگزامپل دوں تو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے بات کی کسٹمز کی، تو کسٹم حکام سے جب ہماری بات ہوئی، پروگرام ان کے ساتھ کیا گیا، ان کا جب موقف لیا گیا تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم بہت ساری کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اگر گزشتہ ایک سال کے دوران کی بات کریں کسٹم کی، تو کسٹم حکام کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران تقریباً 4800 سے زائد جو ڈبیاں یا پیکٹس ہیں، وہ جسے ہم اپنی زبان میں ڈنڈا کہتے ہیں، سگریٹ والا ڈنڈا، تو وہ انہوں نے قبضے میں لیے ہیں، انہوں نے تلف کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کی تلفی کے بعد جن دکانوں پر پڑی ہوئی تھی، جن مارٹس پر پڑی ہوئی تھی، جن سپر سٹورز پر پڑی ہوئی تھی، انہیں ساتھ یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے رکھی سگریٹ، اس طرح کی امپورٹڈ سگریٹ رکھی، اور اس کے ساتھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ اگر گرفتاریوں کی بات کریں تو تقریباً پورے ایک سال کے دوران 8 سے 10 لوگ گرفتار کیے گئے تھے، ایف آئی آرز لانچ کی گئی تھی کسٹم حکام کی جانب سے۔ ساتھ بار بار شہریوں کے لیے جو چیز بتائی جا رہی تھی وہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ سگریٹ یوز کرنا نہ کرنا وہ ہر شخص کا اپنا پرپس ہے، وہ یوز کرے یا نہ کرے، لیکن اگر یوز کرنا بھی ہے تو آپ وہ چیز یوز کریں جو آپ کی وجہ سے یا آپ کے ملک کی معیشت میں وہ چیز مین کردار ادا کر سکے۔ وہ چیز جو ہے، آپ اگر کوئی چیز ایک پرچیز کر رہے ہیں، اس میں ایک بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، بات کرنے لگیں تو میرا خیال میں یہ پورا پروگرام کم ہوگا، تو اس میں جو میں کٹ دا سٹوری شارٹ سمپل آپ کو بتانے کی کوشش کروں، ہمارے پاکستان کی جو ایک سگریٹ کی ڈبی ہے اس میں منیمم ایک سگریٹ کی ڈبی 120 روپے ٹیکس ادا کرتی ہے، اور اس کے ہی اپوزٹ جو ہے وہ ایک امپورٹڈ ڈبی، آپ کو امپورٹڈ سگریٹ کا پیکٹ جو ہے وہ آپ کو 80، 100، 120، 110 کا مل جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈبی جو 120 روپے ٹیکس ادا کر رہی ہے، 120 روپے ٹیکس ادا کر رہی ہے، اور مارکیٹ میں وہ سیل ہو رہی ہے آلموسٹ 340، 350، 380، 400 کے قریب، تو اس کو اگر آپ ڈیڈکٹ کریں تو 240 یا 220 روپے تو اس کی کاسٹ آ رہی ہے، 120 روپے وہ اضافی ایڈ کر کے ہمارے ملک کی معیشت میں اپنا مین کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جہاں ہم اگر امپورٹڈ سگریٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ڈبی ہمیں 100 کی بھی مل جاتی ہے، وہ ڈبی 110 کی بھی مل جاتی ہے، وہ ڈبی 120 کی بھی مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ریونیو جنریٹ جو کیا جا رہا ہے وہ تو پاکستان ٹبیکو کمپنی سے جتنی چیزیں رجسٹر ہیں وہ کر رہی ہیں، جو امپورٹڈ سگریٹس آ رہی ہیں، امپورٹڈ ڈبیاں آ رہی ہیں، امپورٹڈ جتنے بھی اس طرح کے آئٹمز آ رہے ہیں، اسپیشلی اور اسپیسیفکلی اگر سگریٹ کی بات کریں،
تو یہ تو ہمارے ملک کی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں انہیں چاہیے اگر یوز کرنا بھی ہے تو اپنے ملک کی چیز کو یوز کریں, اپنے ملک کی جتنے بھی آئٹمز ہیں اسے پرموٹ کریں, تاکہ ان کی وجہ سے چیز تو ویسے ہی یوز ہونی ہے, ان کی وجہ سے اگر ملک کا ریونیو جنریٹ ہوگا, اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہے ہماری. اچھا سر, آپ سے بھی جانوں گی, جس طرح سے ہم لوگ یہ اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں, دوسرے ملک کو تو فائدہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے, ہمارے ملک میں اس کی روک تھام کے لیے FBI جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسمگلنگ کے لیے ابھی جو نیا جو ہمارا چیئرمین صاحب ہمارے FBI کے ہیں ٹوانا صاحب, تو انہوں نے جو ہے ہمارے جو مین بارڈر جو غیر محفوظ تھے, جہاں سے اسمگلنگ بہت زیادہ اسپیڈ سے ہو رہی تھی, تو وہاں جو ہے نا اسمگلنگ تو ابھی بھی اسپیڈ سے ہی جاری ہے, آخر اتنے جو ایکشن لیے جا رہے ہیں. جی بالکل اسمگلنگ تو ہے. مطلب اگر ہم کہیں کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے, وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم بالکل یہ ختم کہیں ہو کہ چکی ہے. اسمگلنگ ختم ہے تو اس میں جو ہے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر اسمگلنگ ختم ہوتی تو پھر جو ہے نا یہ اس طرح کے ہمیں کریک ڈاؤن نہ کرنا پڑتے اور اس طرح. لیکن تاہم یہ ضرور ہے کہ جو ابھی جو سختی جو FBI نے کی ہے, اس سے پہلے جتنا سٹاک جو ہے وہ اسمگلرز کے پاس موجود تھا, وہ اتنا سٹاک ہے کہ وہ میرا خیال ہے پورے سال کا جو ہے نا وہ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس وہ, تو ان کے پاس سٹاک ہی اتنا پڑا ہوا ہے, اسمگلڈ اتنا مال پڑا ہوا ہے کہ وہ سلو وہ نکالتے رہتے ہیں. ابھی وہ جو سلو اسمگلڈ مال نکالتے ہیں وہی پکڑا جاتا ہے, پھر رستے میں کہیں پکڑا جاتا ہے, یا جس طرح بھی ہماری فیلڈ فورسز جو ہیں وہ انہیں پکڑ لیتی ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ FBI نے, میرا خیال ہے اسی سال کی بات کر رہا ہوں, جو نئے ہمارے چیئرمین FBI آئے ہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہوئی ہے, اور بالکل اسمگلرز کے ساتھ کوئی جو ہے نا اب رویہ وہی ہے کہ انہیں پکڑ لینا ہے, FIR لانچ کرنی ہے, جتنا جو ہے نا ان سے مال ہوگا وہ سارا ضبط کر لیں گے وہ. تو میرا خیال ہے اس سال کوئی گورنمنٹ کو ملینز بلینز کی جو ہے نا ریونیو ملا ہے گورنمنٹ کو, کیونکہ ضروری نہیں کہ یہ سگریٹ کی ڈبیاں ہوں اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس ڈیوٹی پیڈ کا سلسلہ ہو. اسمگلڈ آئٹم تو ہزاروں ہیں. ہاں, اس میں آپ کے دیکھیں موبائل فونز ہیں, آپ کی گاڑیاں ہیں, آپ کی دیگر اور چیزیں آ جاتی ہیں. ایون مطلب ہے یہ تیل ہے, موبائل ہے, اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. بہت بڑی انڈسٹری ہے جو اسمگل ہو کر آتی ہے. ٹائر دیکھیں, ٹائر بہت بھی ٹائر ہے. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن ٹائر جو ہے نا وہ اگر پکڑا جاتا ہے ٹائر تو وہ لیگل بھی ہو جاتا ہے, ٹائر پکڑا جاتا ہے, وہ کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا ٹائر پکڑا جاتا ہے, اور اسی ٹائر کو پھر نیلامی کی شکل میں, آکشن کی شکل میں اس کو بیچ دیا جاتا ہے, تو وہ لیگل ہو جاتا ہے وہ سارا. تو اس سے گورنمنٹ کو ریونیو تو مل رہا ہے بہت زیادہ. صحیح, چلے مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, سب سے پہلے تو ہم یہ بھی جانیں گے, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیکس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیتے ہیں جس سے وہ بچ نکلتے ہیں. ابھی جو آپ لوگوں کو ٹارگٹ ملا اور آپ لوگوں نے جو جس طرح سے لوگوں کو دیکھا, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں ٹیکس تو پاکستان میں کوئی خوشی سے دینا نہیں چاہتا کوئی. پاکستان کا کلچر ٹیکس والا ہے ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے ملکوں کو دیکھیں, ایسے دیکھیں ایران, سری لنکا, باقی جو عرب امارات کے جو ممالک جتنے ہیں چھوٹے چھوٹے بھلے وہ بڑے جو ہے نا اسٹیبلش ملک ہیں وہ, لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں ٹیکسیشن کا نظام بڑا بہترین نظام ہے. وہاں اگر کوئی بندہ کسی سٹور پہ کوئی 100 روپے کی چیز بھی لینے گیا ہے تو وہ وہاں ٹیکس پے کرے گا. وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے 100 روپے والی چیز کے اندر جو ہے نا 15-20 روپے ٹیکس ہے, وہ میں نے دینا ہے. لیکن پاکستان میں ٹیکس کا کلچر بالکل نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کتنی فیکٹری ملوں پہ ہم نے ریڈ کیے ہیں, چھاپے مارے ہیں, ہم نے ریکارڈ وہاں سے اٹھایا ہے, تو پتہ چلا وہاں کہ وہ جو ہے نا ٹیکس ہمارے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا 10% بھی ٹیکس نہیں دے رہے وہ. تو بڑی ایک مایوس کن بات ہے. میں کوئی کسی تاجر برادری کی یا جو ہے نا مینوفیکچررز کی, بزنس مین کی میں شکایت نہیں کر رہا, لیکن دس از اے ریئل فیکٹ کہ جو لوگ مطلب کچھ بنا رہے ہیں کچھ, وہ جو ہے نا پورا ٹیکس وہ نہیں دے رہے. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ٹیکس پورا دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایک سال میں ان کی ایک فیکٹری ہوتی ہے, تو 2 سال کے بعد ان کی دوسری فیکٹری ہوتی ہے, تو 5-10 سال کے اندر اندر وہ بندہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک گروپ جو ہے نا ڈائریکٹر ہوں, میں تو ایک گروپ ڈائریکٹر. لیکن اگر اس کی ٹیکسیشن دیکھی جائے تو اس کی ٹیکسیشن بڑی مایوس کن ہوتی ہے. تو یہاں پھر FBI حرکت میں آتا ہے, پھر ان کے جو ہے نا
ہر طرح کے جو ہے نا اکاؤنٹس، جو بینک اکاؤنٹس ہیں. بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ بھی تو نہیں ہوتی نا، ان کو رجسٹرڈ ہونے کے حوالے سے بھی تو بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا بلیک منی کو وائٹ منی میں جو ہے وہ لوگ اس کو لے کر جاتے ہیں. جی جی. تو یہ جو ان رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے اور ان کو ٹیکس کے دھارے میں لانے کے لیے بھی ہماری ایک مہم ہماری جاری ہے. اس سلسلے میں ہماری ایک ٹیم بھی بنی ہوئی ہے اور ہم نے ملتان کے مختلف جو ہے نا علاقوں میں ہم نے کافی فیکٹریوں میں ریڈ کیے ہیں، وزٹ کیے ہیں. تو کافی لوگ ہمارے ٹیکس دھارے میں ہمارے آگے ہیں. تو لیکن یہ ایک کلچر ہے، کیونکہ وہ سوچتے یہی ہیں کہ جب کوئی ہمیں پوچھے گا، جب کوئی ہمیں پکڑے گا تو پھر ہی ہم کمپلینس دیں گے. تو پاکستان میں والنٹری رضاکارانہ طور پہ ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہے. لیکن جب گورنمنٹ اپنی جو ہے نا مشینری گورنمنٹ کی جب حرکت میں آتی ہے تو پھر وہ ان سے جرمانے بھی وصول کرتی ہے، ٹیکس بھی لیتی ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا ہمارے انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ونگ نے، ہمارے ایف بی آر کے اور ہمارے اپنے جو ہے نا آر ٹی او ملتان کے جو ہے نا 3 ٹیموں نے جو ریڈ کی ہیں تو اس میں کافی ایسی فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں جو بہت بڑی نیشنل اور ملٹی نیشنل لیول پہ وہ کام کر رہی تھیں وہ، لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں تھیں وہ. تو ان سے کروڑوں روپے کے ان پہ کیس بھی بنے ہیں اور ان سے ٹیکس وصول بھی کیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے ہمارا جو ہدف ہوتا ہے، ٹارگٹ کا جو ہوتا ہے، وہ یہی لوگ جو اس طرح چھپ چھپا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہی سے ہمارا ہدف پورا ہو جاتا ہے ہمارا. تو ان پہ ہمارا کریک ڈاؤن جاری ہے. اور ابھی بھی ہماری ایک ٹیم جو ہے انکلوڈنگ میں خود بھی ابھی ایک ٹیم ہیڈ ہوں میں. تو کل بھی ہمارا سارا دن اسی کام پہ گزرا. ہم نے کچھ جو ہے نا ریڈز وغیرہ کیے ہیں، ہم گئے ہیں تو بڑی کامیابی ہو رہی ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ میں ایک فرم چلا رہا ہوں، ایک بہت بڑا میں یونٹ چلا رہا ہوں اور فیس پہ کھڑا ہوا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 200-250 کے قریب اس میں امپلائر کام کر رہے ہیں، لوگ لیبر کام کر رہی ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے. اور اگر ٹیکس حکام ان کے اوپر کیس کر لیتے ہیں، ان پہ ان سے کوئی ریکوری کے سلسلے میں کوئی مطلب ہارڈ شپس کریٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بڑے بڑے وکلا کے پینل وہ ہائر کر لیتے ہیں اور پھر اس کیس کو لڑتے ہیں اور پھر اعلیٰ حکام تک سفارشات کرواتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہے نا معاملہ سیٹل کیا جائے. لیکن ایف بی آر جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا. وہ جو جن سے جتنا ڈیو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں ان سے. ہم صحیح ہو گیا. اچھا حسن، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یہاں پر غیر قانونی کمپنیاں جو ہیں تمباکو نوشی کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں اور ان سے بھی آپ لوگوں کی کوئی بات چیت اس حوالے سے ہوئی ہوگی، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو اسمگلنگ والی سگریٹس ہیں ان کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ جو آپ نے ریز کیا ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ صرف سگریٹس ہی ہماری معیشت کو نقصان نہیں دے رہی. اس میں سب سے مین امپورٹنٹ چیز جو ہے ہماری یوتھ کا اب جو کلچر آ گیا ہے وہ ای سگریٹس اور ویپ کی جانب آ گئے ہیں. یہ بھی تمام چیزیں جو ہیں یہ امپورٹڈ ہیں. اب آپ دیکھ لیں، آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اگر ملتان کی بات کریں، ملتان میں آپ کو مین شاہراہوں پر بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ای سگریٹ ویپس ہمارے پاس اچھی کوالٹی کے دستیاب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ویپس اتنے ایزیلی فروخت ہو رہے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوگ ملوث ہیں. اگر وہ پورا کا پورا مافیا اتنا سرگرم مافیا ہے کہ وہ کسٹم حکام یا کوئی بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اگر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے، اس کا مطلب یہ وہ منظم طریقے سے چل رہے ہیں. منظم طریقے سے چلنے کے ساتھ ساتھ کافی سارے لوگ، کافی سارے بڑے بڑے ہمارے شہر کے یا ہماری معیشت کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ملوث ہیں، تو ہی یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی بندہ عام شخص اگر کوئی پرچون کی دکان بھی لگاتا ہے تو اگلے دن اس کے پاس کتنے ضلعی انتظامیہ کے یا کتنے ایسے ادارے ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں اور ان کو آ کر جرمانہ کر دیتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نکوٹین کی مقدار جو ہے یا ایک نشے کی مقدار جو ہے وہ پاکستان ٹبیکو کمپنی جو سگریٹ رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر چیک کی جاتی ہے. دوسری جانب جو آپ نے بات کی کہ یہ جتنے بھی عام گلی محلوں میں کہہ لیں یا عام شہروں میں کہہ لیں جو سگریٹس بن رہے ہیں وہ بھی ہماری معیشت کو ایک جانب تو نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسری جانب جو لوگ سموکرز ہیں، جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں
ان لوگوں کی صحت کو بھی اتنا ہی ڈیمیج کر رہے ہیں اور اتنا ہی ڈینجرس ہے ان کی صحت کے لیے، کیونکہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو کسی کا ہوتا نہیں ہے. وہ آئے، انہوں نے اپنی بنائی، اپنے حساب سے بنائی، اور لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک سگریٹ کی ڈبی جو ہے وہ اتنے کی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں 50% کم پر مل رہی ہے. تو obvious سی بات ہے لوگوں نے اسی کی جانب اٹریکٹ ہونا ہے، اور لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا پھر، یا یوز کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ جی میں پاکستان ٹبیکو کمپنی کی جو رجسٹرڈ شدہ سگریٹ کی ڈبی لے رہا ہوں وہ مجھے میری صحت کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا، یا اس ڈبی کا میری صحت کے اوپر کیا اثر ہوگا. یہ جو آپ کا پوائنٹ تھا وہ اسی ہی جانب لیڈ کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی ہمارے شہر میں یا ہمارے پاکستان میں جتنی بھی عام لوکل لیول پر سگریٹ بن رہی ہیں، ایک جانب تو یہ ہماری معیشت کو نقصان دے رہی ہیں، دوسری جانب جو اسموکنگ کرنے والے حضرات ہیں ان کی صحت کے لیے بھی کافی زیادہ نقصان دے. اچھا، کیونکہ ویپس کے حوالے سے اور بہت ساری اب تو یہاں پر جو ہیں انہوں نے اپنی شاپس بھی اوپن کر لی ہیں، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس کو سیل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہم یوتھ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان کے صحت کے مسائل بہت زیادہ، یونیورسٹیز کے اسپیشلی ہم بات کریں یا کالجز کی بات کریں تو وہاں پر بھی اب عام استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کی روک تھام کے حوالے سے جو ہے کوئی اس پہ جو ہے وہ نہیں چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا کہ اس کو بھی چیکنگ، کیونکہ مافیا تو ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اسٹرانگ ہے اس حوالے سے، لیکن حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کہ اس کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ہماری صحت کے لیے اچھے تو نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. یوتھ کی آپ نے بات کی ہے، اسپیشلی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کی جو بات کی ہے، ان کے ہاں یہ ایک کلچر پایا جاتا ہے جو ان جوانی کے پہلے سٹیپ میں انسان چڑھ رہا ہوتا ہے تو جب اپنے ارد گرد کے پیئر گروپ کو انسان دیکھتا ہے تو وہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ یار آج کے معاشرے میں رہتے ہوئے سگریٹ بہت پیچھے رہ گئی ہے، ای سگریٹ کا کلچر آ گیا ہے، ویپ کا کلچر آ گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں ویپ ہوگا، آپ کے ہاتھ میں اس طرح کے جتنے بھی گیجٹس ہوں گے، جب آپ وہ اسے انہیل کریں گے اس کے بعد دھواں نکالیں گے تو آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی لگے گی. اس کلچر نے اور اس کنسیپٹ نے ہماری یوتھ کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. دوسری جانب وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھا دیکھی میں تو سگریٹ یوز کرتے ہیں، دیکھا دیکھی میں ویپ استعمال کرتے ہیں، صرف وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ شاید امیر زادے ہیں، یا شاید اس کلچر کو پریٹینڈ کرتے کرتے وہ لوگ اپنی صحت کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب اپنے ملک کی معیشت کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نیرو ٹرم کی بات کریں تو وہ اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں. یہ نیرو ٹرم تو نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو براڈر ٹرم پر اگر بات کریں تو وہ اپنے معیشت کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. جن اداروں کے حکام سے بات کی جاتی ہے، ترجمان سے بات کی جاتی ہے، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے خلاف کاروائیاں بھی کر رہے ہیں. وہ اتنے بڑے بڑے فائلز بھی دکھا دیتے ہیں، وہ تصاویر، ویڈیوز، پکڑے ہوئے ٹرکس بھی دکھا دیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں اگر ایک جانب اتنے اچھے طریقے سے کارروائی چل رہی ہے تو پھر دوسری جانب ہمیں جا بجا اتنی بڑی بڑی دکانیں کیوں نظر آتی ہیں؟ دوسری جانب ہمیں عام ریگولر بیس پر عام روٹین میں ہر دوسرے نوجوان کے ہاتھ میں ویپ، ای سگریٹ اور یہ تمام چیزیں نظر کیوں آتی ہیں؟ سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے. اچھا سر، آپ جس طرح ابھی بہت سارے ہم اداروں کی جیسے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اداروں میں سے ہی لوگ بڑے کرپٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے چھاپا مار لیا، آپ نے چیزیں بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اداروں کے اپنے ہی ملازمین میں سے ہی ہوتے ہیں جو پیسے لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے اداروں کو ٹھیک کرنے سے ریونیو جو ہے وہ کتنا اکٹھا ہو سکتا ہے جو ملکی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ادارے کے لوگ جو ہے نا وہ کرپشن میں انوالو ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا جس نے غلطی کرنی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں نے غلطی کی ہے. بالکل. تو ایسا مطلب ایسے لوگ ہوتے ضرور ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کسی کو انڈیو فیور دے دیتے ہیں، وہ تاہم یہ ایک چھوٹی سی ایک پرسنٹیج ہے، کیونکہ جو ایک ٹاسک دیا گیا ہے اس ٹاسک کے اوپر تو جو ہے نا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بہت بڑی بھاری کھیپ پکڑی جائے اور ایک بہت بڑے ایک جو ہے نا ٹیکس چور کو پکڑا جائے اور بہت بڑے اسمگلر کو پکڑا جائے اور پھر اس کو جو ہے نا اس طرح چھوڑ دیا جائے. ایسا پاسبل نہیں ہے. تاہم یہ ہے کہ اس اسمگلر کے ساتھ یا اس جو ہے نا ٹیکس چور کے ساتھ تھوڑی نیگوشیشن ضرور ہوتی ہے. اسے کہا جاتا ہے
کہ اگر تیرا اتنا جو ہے نا جو سٹاک پکڑا گیا ہے، جو اتنا پکڑا گیا ہے، اگر تو باقی سٹاک تیرے پاس جتنا بھی پڑا ہے، اگر وہ باقی سٹاک بھی اگر تو ہمیں دے دے، والنٹیرلی دے دے، تو تیرے اوپر نا جو ہے نا ایف آئی آر نہیں کی جائے گی، تیرے اوپر ہارڈ شپس کریٹ نہیں کی جائے گی، اس طرح کی وہ جو ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنا سارا جتنا سٹاک اس کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ ہمارے حوالے کر دیتا ہے وہ، تو یہاں آ کے اس سے کچھ رعایت برتی جاتی ہے۔ ادروائز یہ جو کلچر ہے کہ کسی اسمگلر کو یا کسی ٹیکس چور کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے چھوڑ دینا، اب اس کی حوصلہ شکنی بہت حد تک ہو چکی ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے اگر کچھ ایسا کوئی کرتا ہے تو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس پہ ان کی ڈپارٹمنٹ کی آنکھ پوری نظر ہوتی ہے، تو ان متعلقہ لوگوں کے خلاف پھر محکمانہ کارروائی بھی ہوتی ہے اور انہیں پھر اس ٹیم سے الگ کر دیا جاتا ہے جو اس طرح کی گورنمنٹ کے ریونیو میں جو مداخلت کرتا ہے جو۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں اس حوالے سے، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ نادر مظہر ہمارے سے موجود ہیں، نادر سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، شہر اولیا ملتان میں اگر آپ موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو ملتان شہر میں کئی دنوں سے پڑنے والی جو سردی اور شدت ہے اس میں کافی حد تک جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی جو ہے ملتان شہر میں شدید ٹھنڈ کا جو ہے راج برقرار ہے، سردی کی ہونے کی وجہ سے جو ہے درجہ حرارت میں نمایاں حد تک کمی آئی ہے، لیکن دوسری طرف اگر دھند کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو گزشتہ کئی دنوں سے جو دھند کا سلسلہ تھا آج مکمل طور پر تھم چکا ہے۔ اس وقت جو ہے دھند میں کافی حد تک جو ہے کمی واقع ہوئی ہے، اور دھند میں کمی ہونے کی وجہ سے جو حد نگاہ ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوئے۔ اگر آج شہر گرد و نواح میں حد نگاہ کی بات کریں تو ملتان شہر میں حد نگاہ 800 میٹر تک جو ہے ریکارڈ کیا گیا۔ حد نگاہ بہتر ہونے کی وجہ سے موٹر وے M4 اور M5 کو تمام تر ٹریفک کے لیے جو ہے کھول دیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی دن سے جو ہے ملتان میں جو حد نگاہ تھا اس میں کمی ہونے کی وجہ سے موٹر ویز کو بھی جو ہے صبح کے اوقات میں جو ہے بند رکھا گیا تھا، لیکن آج ملتان میں جو ہے موٹر وے M4 جس میں عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک اور M5 جو ہے ملتان شیر شاہ انٹرچینج سے ظاہر پیر تک جو ہے تمام تر ٹریفک کے لیے کھلے ہیں، اور موٹر وے ترجمان کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں اس موسم میں جو ہے اپنا خاص طور پر جو ہے سفر کرنے سے گریز بھی کریں، اگر سفر کرنا ضروری ہو تو 130 ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے جو ہے موٹر ویز کی اپڈیٹ لے لیں اور اس کے بعد ہی جو ہے سفر شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج شہر میں درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر میں درجہ حرارت جو ہے 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب قدرے بہتر ہے جو کہ 86% جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ اگر شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر کی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کافی حد تک آلودہ جو ہے وہ ہے۔ اگر آج بھی ملتان شہر کی ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو اس وقت ملتان شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 173 پوائنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں اگر ملتان کی سٹینڈنگ کی بات کریں تو آج ملتان 7ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کی طرف سے بھی شہریوں کو جو فضا آلودہ ہونے کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ بھی اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں، خاص طور پر جو ہے باہر نکلنے کی صورت میں گھر سے جب بھی باہر نکلیں تو ماسک کا جو ہے استعمال کو جو ہے یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو یہ بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ جنوری کے اینڈ میں اور فروری کے شروع میں جو ہے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ ملتان میں داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بارش ہونے کی وجہ سے جو سردی کی شدت ہے اس میں بھی نمایاں حد تک کمی واقع ہوگی، اور جو دھند کی سلسلہ برقرار ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے کم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ نادر مظہر آپ کا۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم بات کر رہے تھے اداروں کے حوالے سے، اس ادارے کی ابھی کی کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مختار صاحب، جب یہ اس طرح سے چھاپا مارا جاتا ہے اور پھر لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد جو اتنا مال ہوتا ہے اس کا پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی جو اتنا چھاپا مارا گیا اور ایکشن لیا گیا اس کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے نا ایک قانونی سانچے میں ڈھالا جائے، لیگل کیا جائے، پھر ان کو بیچ دیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ ڈبیاں اس طرح کی ڈبیاں ہوتی ہیں جو مطلب نان ڈیوٹی پیڈ ڈبیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک پلاسٹک ریپر بھی ہوتا ہے۔ اب ہر ڈبی کے اوپر جو ہے نا وہ جو بار کوڈ کے ساتھ ایک سٹیکر ہوتا ہے ٹیکس پیڈ کا، تو ہر ڈبی کے اوپر بار کوڈ کے ساتھ سٹیکر لگانا بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہی جو ہے نا ڈبیاں اگر کسی ایک اچھے مینوفیکچرر کو دے دی جائیں تو وہ اس کو بار کوڈ کے ساتھ سٹیکر ڈیوٹی پے کرنے کے بعد سٹیکر بھی اس کو لگا سکتے ہیں وہ، اگر وہ ڈیوٹی پے کر دیں تو۔ تاہم اس کے بارے میں پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ ان
پکڑے ہوئے سگریٹس کو ڈسپوزل کیا ہے، آیا ان کو دریا میں بہا دیا جائے، آیا ان کو آگ لگا دی جائے، یا ان کو کیا کیا جائے؟ تو اس کے اوپر ہائر اتھارٹیز جو ہیں FPR لیول پہ، ہیڈ کوارٹر لیول پہ اس کے اوپر ڈیسیژن کر رہے ہیں وہ. تو ہوپ فلی عنقریب جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جو ہے نا ان کو جلا دینا ہے، ان کو کہیں بہا دینا ہے، یا ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے. لیکن ظاہر ہے اب کروڑوں روپے کا جو مال پکڑا ہوا ہے، ہمارے دفتر بھی سارے کمرے بھرے پڑے ہیں اور ہمارے گودام بھرے پڑے ہیں، جہاں سٹاف نے بیٹھنا تھا وہاں جو ہے نا وہاں سگریٹ کے جو ہے نا کارٹن پڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا پڑے رہیں. تو انشاءاللہ ان کی عنقریب ڈسپوزل ہو جائے گی. بہتر تو یہی ہے کہ ان سگریٹس کو ڈیوٹی پے کرنے کے بعد جو ہے نا کسی اچھے مینوفیکچرر کو یہ نیلامی میں ان کو بیچ دی جائیں، تاکہ گورنمنٹ کو اس کا ریونیو تو ملے نا. پھر ورنہ سگریٹ پکڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر سگریٹ پکڑ کے ان کو آگ ہی لگا دینی ہے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو امید یہی ہے کہ کسی اچھے مینوفیکچرر کو دے دی جائے گی نیلامی کی شکل میں. اس سے گورنمنٹ کو کروڑوں اربوں روپے ریونیو بھی ملے گا اور ٹیکس کی مد میں بھی پیسہ آئے گا. تو میرے خیال ہے پالیسی ہے عنقریب جو ہے نا اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. سگریٹس تو پڑے ہوئے ہیں کروڑوں اربوں روپے کا سگریٹس. صرف ملتان کی بات نہیں، جنوبی پنجاب میں صرف ملتان نہیں ہے، ہمارے جو باقی جو ہمارے پوری پاکستان میں ہی ہم دیکھتے ہیں پورے تو اس پہ تو کام ہو ہی رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو بیچ بھی رہے ہیں، لوگ خرید بھی رہے ہیں. اور پھر جو سمگلنگ والا سامان ہے وہ تو پھر ظاہر ہے دیکھیں جی پبلک جو ہے نا وہ ایک اٹریکٹڈ چیز لیتی ہے. جو سمگلڈ جتنا سگریٹ ہے وہ خوبصورت پیکنگ میں ہے، اس کے اوپر کوئی وہ جو کینسر زدہ پاؤں یا ہاتھ وہ نہیں بنا ہوا، اور اس کے اوپر جو ہے نا مختلف فلیورز ہوتے ہیں جہاں اسٹرابیری ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر جتنے بھی یہاں کی جو کمپنیز ہیں، ٹبیکو کمپنیز ہیں، ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پکچرز لگانے کے باوجود بھی لوگ تو پی رہے ہیں. چاہے اس کے اوپر ٹیکس بھی لگا دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ لیتے ہیں اور پیتے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ سگریٹ جو شوقین ہیں نا سگریٹ پینے والے، وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یار وہ ڈبی دو جس کے اوپر کینسر کا نشان بنا ہوا ہے. تو اب ستم ظریفی تو یہ ہے کہ انہیں سگریٹ ہی وہی اچھا لگتا ہے جس کے اوپر کینسر کا نشان ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہوں گے، چلو کوئی بات نہیں، سگریٹ ڈبی کے اوپر ہی ہے نا. وہ اصل میں نا انہیں اس چیز سے نہیں ہوتی. جو بندہ جس چیز کا عادی ہے، دیکھیں سگریٹ تو لوگوں نے پینی ہے. جو بندہ ہیبچول ہے سگریٹ پینے کا، سگریٹ تو وہ پیے گا، تو مطلب باز نہیں آئے گا. لیکن کم از کم جو ایک اتنی اویئرنیس تو پاکستانیوں کو ہونی چاہیے کہ اگر سگریٹ پینا ہی ہے تو لوکل انڈسٹری جو ہے پاکستان کی، تو لوکل انڈسٹری کا بنا ہوا سگریٹ ہے اسی کو ہی استعمال کر لیں. کیونکہ جو امپورٹڈ سگریٹ ہے ایک تو وہ مہنگا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈیوٹی ٹیکس پے نہیں کیا ہوتا. تو میرا خیال ہے اسی جو ہے نا سمگلڈ آئٹم کے خلاف جو ہماری مہم ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی یہ عنقریب اس پہ قابو پا لیا جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ حسن بہت سارے دکانداروں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی جو اس طرح کے سگریٹ جو ہیں وہ مال خریدتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیا کہنا تھا ان کا. دکانداروں سے جتنے بھی دکانداروں سے بات ہوئی تو کرکس آف دا سٹوری جو تھا وہ یہ تھا کہ دکانداروں کے زبان پر صرف ایک ہی بات تھی کہ امپورٹڈ سگریٹ ہم بھی اس لیے رکھتے ہیں، سیل آؤٹ بھی اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس پر ٹیکس نہیں ہے، سستی ڈبی ہے. اگر حکومت عام جو لوکل مارکیٹ میں یا لوکل انڈسٹری ہے ہماری اس پر اگر ٹیکس کم کر دے یا اس کو اگر روک تھام سمگلڈ آئٹمز کی بہترین طریقے سے ہو جائے تو یہ مارکیٹ میں آئے گی کیسے؟ یعنی جتنے بھی دکاندار ہیں ان کی جانب سے جو ایک ورژن اپنایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ سمگلڈ آئٹمز ہمارے تک پہنچتے ہیں تو ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے رکھا ہوا ہے. ایک گاہک آتا ہے وہ تو آ کر ہمارے سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کے پاس 150 روپے والی ڈبی ہے، ہم کہتے ہیں 150 والی ڈبی نہیں ہے، ہمارے پاس 450 والی ڈبی ہے. وہ ہماری دکان سے سکپ کر کے اگلی دکان پہ چلا جاتا ہے، اگلی دکان والے کے پاس وہی 150 والی ڈبی 120 روپے میں موجود ہوتی ہے. تو ہمارا گاہک مرتا ہے، ہمارے گھر میں کس طرح سے ہماری روزی روٹی ہوگی. تو ہماری بھی مجبوری ہے کہ جو ہی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پاس سپلائی موجود ہوتی ہے اور ہم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی دکاندار تھے، ان کی جانب سے جو ایک ورژن اپنایا جا رہا تھا وہ یہ تھا اگر آپ اپنے بارڈرز پر سمگلنگ کو روک دیں تو لوکل انڈسٹری جتنی بھی ہے یہ آٹومیٹکلی پرموٹ ہوگی، ہمارے لوکل سگریٹ جتنے بھی ہیں یہ آٹومیٹکلی پرموٹ ہوں گے. اب سیکنڈلی جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا سٹارٹنگ سے ہی وہ یہ چیز تھی
کہ اگر ہم ایک محتاط اندازے کے مطابق بات کریں، ایک محتاط سروے کے مطابق، تو تقریباً 2022-23 میں جو ٹیکس جنریٹ کیا گیا ہے جاب ہولڈر سے وہ 264 ارب روپیز کے قریب ہے. 264 ارب، یعنی ایک پورے سال میں جاب ہولڈرز جتنے بھی ہیں ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز کے، ان سے 264 ارب کلیکٹ کیا گیا ہے. اور دوسری ہی جانب ہمارے امپورٹڈ سگریٹ سے جتنا نقصان ہماری معیشت کو پہنچا ہے وہ 300 ارب کے لگ بھگ ہے. صحیح. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ صرف امپورٹڈ سگریٹس، ہم اس میں کوئی اور چیز سمگلڈ آئٹمز کی بات نہیں کر رہے، صرف سگریٹ کی ہی اگر بات کریں تو 300 ارب کا خسارہ اور ہمارے معیشت کو نقصان جو پہنچا ہے وہ صرف سمگلڈ آئٹم سے پہنچا ہے. اور دوسری جانب اگر ہم لیفٹ سائڈ پر دیکھتے ہیں تو 264 ارب ہم ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اپنے جاب ہولڈر سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جاب ہولڈرز جو ہیں وہ کم ہیں، وہ ریونیو کم جنریٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو سمگلڈ آئٹمز والے سگریٹس ہیں وہ زیادہ ہمیں خسارے میں اور نقصان پہنچا رہی ہیں. اگر ان چیزوں پر پابندی عائد کر دی جائے، ہماری سمگلڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جس میں اسپیشلی ہم سگریٹس کی اگر ڈسکشن کریں تو سمگلڈ سگریٹس کو ہی اگر ہم اس طریقے سے پورٹرے کریں یا ان کو کوئی ایسا میکینزم بنا لیا جائے، یا ہم اگر اپنی لوکل انڈسٹری کو بہترین طریقے سے پروموٹ کریں، تو میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس سے ہمارے ملک کا ریونیو بھی جنریٹ ہو سکتا ہے، ہمارے ملک کی معیشت بھی بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے، اور ہمارا ملک دنوں ہی دنوں میں چند مہینوں کے اندر ہمارے ملک کی معیشت پھل پھول سکتی ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں، اور اسمگلنگ کے حوالے سے بھی اسپیشلی؟ بالکل، اگر سمگلنگ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ تو ایک بہت بڑا مافیا ہے، یہ پاکستانی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. میں نے ابھی بتایا بھی تھا پہلے کہ ہمارے جو موجودہ ہمارے جو چیئرمین ایف پی آر صاحب ہیں، اور ایز ویل ایز ہمارے جو آنریبل ہمارے چیف کمشنر ہیں تسلیم اعظم صاحب، تو انہوں نے بھی جو ہے نا ایک اچھا جو ہے نا قدم اٹھایا ہے کہ ملتان میں خصوصاً جنوبی پنجاب میں انہوں نے اپنی ٹیمیں بنا دی ہیں سمگلنگ کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کافی زیادہ حوصلہ شکنی ہوئی ہے ان لوگوں کی، اور یہ ہمارے اس ایف پی آر کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ چھٹی والے دن جو ہے نا پورے ملک میں ایک ہی دن میں کریک ڈاؤن ہوا، اور ایک ہی دن میں ان لوگوں تک میسج گیا جو سمگلنگ کے بڑے شوقین تھے، جو سمگلنگ کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کا گورنمنٹ کو نقصان پہنچا رہے تھے اور خود کو فائدہ پہنچا رہے تھے وہ. تو ان کو یہ میسج گیا کہ ایف بی آر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ورکنگ ڈیز میں ایکشن لیتا ہے، وہ چھٹی والے دن بھی وہ ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو یہ کچھ ریٹس کے بعد ہم نے جو سروے کیا ہے اس میں یہ ہوا کہ اب جو دکاندار ہے، جو اسٹاکسٹ ہے، جو ہول سیلر ہے، اب وہ اپنے پاس سمگلڈ آئٹم نہیں رکھتا وہ. ہاں اگر وہ رکھتا بھی ہے تو اس کو فیس پہ وہ کبھی بھی نہیں لاتا وہ، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جنا جو نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس ہیں یا سمگلڈ آئٹم ہے اس کے خلاف تو محکمہ بڑا مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے. تو پھر وہ جو ہے نا ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے ہماری ٹیمیں جو ہے نا پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ہوپ فلی کہ یہ ملک میں جو سمگلنگ کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کو کافی کم کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ میسج بھی ظاہر سی بات ہے صحت کے حوالے سے جیسے مسائل ہیں، اور جتنے بھی ہم تمباکو نوشی کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں، ہم اس کو پروموٹ کرنے میں تو واقعی ہم لوگ آگے نہیں جا رہے. ہم نے اس کا خاتمہ ہی کرنا ہے تاکہ صحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہتری آ سکے اور لوگ اس سے ذرا بچ کر رہ سکیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. حسن آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی غلام حسین کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، آج ہم ان سے جانیں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے. ایک تو سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس یونیورسٹی کے حوالے سے جو ہے وہ پورا پاکستان اس کو جانتا بھی ہے، اس کو مانتا بھی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت
اہمیت بھی ہے. اس کے حوالے سے ہم ایک تو رجسٹریشن کے حوالے سے بھی جانیں گے, یہاں پر جو داخلے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی جانیں گے, کون کون سے پروگرامز ہیں کروائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی جانیں گے, بکس کے حوالے سے بھی, مطلب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تمام جو فیسلٹیز ہیں جو اس ٹائم ہم یہاں پر جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی جانیں گے, تو ان کا جو مرکز ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے بھی جانیں گے. سر سب سے پہلے تو ہم جو آپ سے جانیں گے وہ جو سفر ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو سٹارٹ ہوا اور اب تک جاری ہے اس حوالے سے بتائیے گا. تھینک یو بیٹا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں بارز وجود میں آئی. یہ فیڈرل یونیورسٹی ہے. اس وقت ہم 50 سال کے ہو چکے ہیں اور اسی سال 2024 میں ہم 50 سالہ تقریبات بھی کر رہے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ جو ہماری اچیومنٹ ہیں تو اس پہ بھی ہم سابرے وہ اپنے پروگرام بہت سارے کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ہم نے اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو تعلیم دی اور تعلیم دینے کا جو ہمارا وہ جو پیٹرن ہے وہ میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہے. اور سب سے پہلے جو ہم نے ایجوکیشن دینا شروع کی تھی بیٹا جو ہے نا وہ ہماری صرف ایجوکیشن کے حوالے سے تھی کہ پہلے ہمارے داخلے جو تھے وہ پی ٹی سی کے داخلے تھے اور پہلے سیمسٹر میں ہمارے داخلے صرف 1500 ہوئے تھے. صحیح. اس وقت ہمارے داخلے ایک سیمسٹر میں 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہ موجود ہیں. اچھا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میٹرک ہوتا ہے, ایف اے ہوتا ہے, بی اے ہوتا ہے اور ایم اے پہلے ہوا کرتے تھے, اب کیونکہ ایچ ای سی نے کرائٹیریا چینج کیا تو بی ایس پروگرام ہے. صحیح. بی ایس کے بعد پھر ہمارا ایم فل یا ایم ایس پروگرام ہے, اس کے بعد پی ایچ ڈی پروگرام ہے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بہت بڑی رینج ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایکریڈیشن کے حوالے سے آل اوور دا ورلڈ اس کو مانا جاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ جو کرونا آیا پچھلے 3 سال میں جس میں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تمام تر یونیورسٹی کی سلو ہوئی, صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی جو پاکستان میں سب سے بہتر اور اچھے طریقے سے ایجوکیشن دے رہی تھی, اچھے طریقے سے ایگزام لے رہی تھی اور اس کے کسی بھی سیمسٹر میں کوئی کمی نہیں آئی. صحیح. یہ اپنے اس حوالے سے چلتی تھی. اور لکیلی ہمارا یہ تھا کہ جو پچھلا 4 سالہ دور ہوا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گئی اور بیچ میں کرونا آ گیا تو اس میں صاحب ہمیں تو 4 چاند لگ گئے کہ ہم آلریڈی اسی پیٹرن پہ جا رہے تھے, چل رہے تھے. تو پھر یہ تھا کہ آپ کے جو کنٹری کی دوسری جو کلاسز تھیں وہ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے چلائی جا رہی تھی جو آن لائن چلائی جا رہی تھی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو تعلیم دینے کا اس کا طریقہ کار ہے جو اس میں یہ منفرد ہے وہ تو اس کا ہے فاصلاتی نظام تعلیم. گھر بیٹھ کے جو ہے نا بچے کو تعلیم دیتے ہیں. اور دوسرا ہم ورچوئل سسٹم پہ بھی ہماری آن لائن کلاسز بھی ہیں, آن لائن ہمارے داخلے بھی ہیں. اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم فیس ٹو فیس بھی دیتے ہیں جو فارمل سسٹم ہے. ہمارے اس وقت جو داخلے ہو رہے ہیں وہ سائنسز کے داخلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بی ایس سائنسز ہیں تو اس کے سابرے وہ سب سے زیادہ جو داخلہ ہے ہمارا وہ اسلام آباد بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن 4 ایک سبجیکٹ ایسے ہیں جس کا داخلہ مختلف ریجنز میں, اس میں ملتان اور ڈی جی خان ریجن بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. جس میں بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے, اس کی کلاسز یہاں ریجنل کیمپس ملتان میں بھی ہوتی ہیں, ریجنل کیمپس ڈی جی خان میں بھی ہوتی ہیں, ریجنل کیمپس بھاولپور میں بھی ہوتی ہیں, رحیم یار خان میں بھی ہوتی ہیں. اور الحمدللہ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہے نا ریجنل کیمپس اپنی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی. اور بی ایس کمپیوٹر سائنس کے ساتھ بی ایس انسٹرکچرل ڈیزائن ہے. یہ بیسیکلی نیا سبجیکٹ ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. پہلے جو ایجوکیشن کے سبجیکٹ جو ٹریننگ دی جاتی تھی جو ٹیکنیکل ٹریننگ تھی وہ ہم پی ٹی سی, سی ٹی, بی ایڈ, ایم ایڈ اس ٹائپ کی دیتے تھے. اب وہ تھوڑی سی ماڈرن ہوگی کیونکہ دنیا ڈیجیٹل پہ چلی گئی ہے تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے انسٹرکچرل ڈیزائن تو وہ رکھا ہے ایک سبجیکٹ جو پوری دنیا میں 12 یونیورسٹیاں کرا رہی ہیں. ان میں 12ویں یونیورسٹی آپ کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے. پاکستان میں کوئی یونیورسٹی نہیں کرا رہی اس سبجیکٹ کو. اس کے داخلے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اس کی کلاسز ڈی جی خان, ملتان, بھاولپور اور رحیم یار خان میں بھی ہوں گی. صحیح. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بالکل جی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا کرم ہے. اور محمد ملتان سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سے ایک سوال ہے کہ
कोई भी कौम बगैर एजुकेशन के आगे नहीं बढ़ सकती, ना दुनिया का मुकाबला कर सकती है। लेकिन इनका ये जो दावा है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है वो बहुत काम कर रही है, मैं इससे एग्री नहीं करता। बिल्कुल इनका ऑफिस काम नहीं करता, बच्चे बच्चियां धक्के खाते हैं इनके ऑफिस से, ये सुनवाई नहीं होती, ना रसाई होती है। इनका जो दावा है मैं इस पे एग्री नहीं करता। बच्चों की फीस, बच्चों का रिजल्ट कई महीने क्या साल साल पता नहीं लगता। इन्हें कहे खुदारा अपना किबला दुरुस्त कर ले, जो क्योंकि बगैर एजुकेशन के हम तरक्की नहीं कर सकते। रसाई मुमकिन बनाए, बच्चों की फीसें जाया हो जाती हैं, ये एडमिशन नहीं भेजते, ये उन्हें पेपर नहीं भेजते, तो खुदारा इस कौम पे रहम करें, अपना किबला दुरुस्त करें और इस कौम को तालीम याफ्ता बनाएं ताकि हम तरक्की पजीर ममालिक की सफ में शामिल हो सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उन सब। अच्छा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है उनको इन मसाइल से ये गुजरे होंगे, तो मैं यूजुअली ये होता है कि जो बच्चे थोड़े से ट्रैक से हट जाते हैं फिर उनको सिस्टम का पता नहीं होता। तो मैं ये अगर मुल्तान रीजन में आए हैं तो मुझे तकरीबन 9 माह से ज़्यादा हो गए, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 7 साल के लिए रहा हूँ। तो दरवाजे हर किस्म के खुले होते हैं। बच्चे रीजनल डायरेक्टर से भी मिल सकते हैं, डिप्टी रीजनल डायरेक्टर से भी मिल सकते हैं, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर से भी मिल सकते हैं, अपने आके मसाइल बताते हैं और मसाइल उसी वक्त हम हल करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सिस्टम स्लो डाउन यूँ हुआ था कि सारे डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट हो रहे थे। जो पुराने बच्चे थे उनका डेटा किसी का शिफ्ट हो गया था, किसी का नहीं हुआ। जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम उसका शिफ्ट करवा लेते हैं। सही। और उसी वक्त उसकी सुनवाई होती है। बाकी ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ हम जाते हैं तो कोई नहीं सुनता, सुनते हैं। सारे दिन आ जाएं किसी वक्त। और वही वाले हमारे पास भी पहले प्रोग्राम करते रहे हैं कि मेरे जो है ना जो फ्रंट डेस्क है जिसमें जो है ना बच्चों के मसाइल हल किए जाते हैं, वहाँ आके बच्चों से उन्होंने इंटरव्यू भी किए। बच्चों ने कहा कि हम हो रहे हैं मसाइल हल। अच्छा, मोस्टली क्योंकि ये इलामा इकबाल ओपन कोई यूनिवर्सिटी एक के बच्चे का हवाले से अगर कोई ऐसा पर्सनल हो गया है, फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा जो है ना अपना खुद सवाल करे तो खुद उसका जवाब बनाए, तो फिर वो मुश्किलात में रहता है। अगर किसी से जाके मशवरा करे तो वो फिर आपको उसका हाल भी बता देते हैं। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से मोस्टली ये होता है ना कि बच्चों को नहीं पता, कुछ ये होता है कि पेरेंट्स को भी नहीं आइडिया होता कि किस तरीके से बच्चों के एडमिशंस करवाने हैं, बुक्स कैसे हासिल की जा सकती हैं। घर में बैठ के नाराज हुआ बैठा रहे तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन वो जब तक चल के नहीं आएगा हमारे पास, या हमें कॉल कर दे या हमें ईमेल कर दे। मैं आपको बताऊं, हमारे 2 जो है ना कंप्यूटर सिस्टम इसलिए हैं, सिर्फ जो है ना बच्चों की ईमेल्स के जवाब देते हैं। सही। और हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज है पूरी प्रॉपर। और हमारा एक पूरा जो है ना स्टूडेंट काउंसलिंग का एक पूरा जो है ना हमारा एक कमरा है, उसके अंदर जो है ना 4 बंदे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे ही एडमिशंस चले गए, बच्चों के फीसेस भी चली गई, बुक्स भी आ गई। एक बात है, जिस तरह से एक निज़ाम चल रहा है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, फिर ये होता है कि जब पेपर्स की बारी आती है तो इम्तिहानात की, तो बहुत सारे बच्चों को इस हवाले से नॉलेज नहीं होती कि पेपर्स देने कहाँ हैं, कहाँ जाना उसके लिए ये है कि है हमने 2-3 तरीक़ाकार से बच्चों को इतला करते हैं। ठीक है। एक तरीक़ाकार तो ये है कि आपके मीडिया के थ्रू बता देते हैं कि फलां डे से इम्तिहान शुरू हो रहा है। ठीक है। और एक ये हमने बच्चों को जो उसका रहनुमा तलबा साथ भेजते हैं, उसके अंदर भी हम डेट लिख देते हैं कि इम्तिहान फलां दिन से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम इनका रोल नंबर स्लिप भेजते हैं बच्चे के अपने एड्रेस पे। सही। जैसे किताबें जाती हैं उसी तरह वो रोल नंबर स्लिप जाती है। अगर वो रोल नंबर स्लिप बच्चे को नहीं मिली तो ऑनलाइन बच्चे की रोल नंबर स्लिप मौजूद होती है, वहां से वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जब से हम डिजिटल सिस्टम में किया है तो वो हमारा सिस्टम ये है कि CMS सिस्टम है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर बच्चे का अपना अकाउंट होता है और उसका पासवर्ड भी बच्चे के पास होता है। और उसको हम जिस दिन उसका दाखिला होता है उसका पासवर्ड साथ भेज देते हैं कि ये आपका पासवर्ड है, ये आपका ID है। इस ID से आप खोलेंगे तो आपके पास इतनी टाइल्स आएंगी, उसमें से आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर उस बच्चे को पता नहीं चलता तो उसकी हम क्लासेस करा देते होते हैं। अपने दफ्तर के अंदर हमने लड़के बिठाए हुए हैं जो उनको सिखा देते हैं। अच्छा, उससे अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करके एग्जाम पे आ सकता है। सही। अगर उसके बावजूद नहीं करके आया, एग्जाम पे चला गया, उसका कट लिस्ट में नाम मौजूद है, तो फिर उसको सुप्रीडेंट बिठा लेते होते हैं। अच्छा, एग्जाम के लिए ये है कि सारे टीचर ही सुप्रीडेंट होते हैं। सही। वो मेल साइड पे भी, फीमेल साइड पे, फीमेल के फीमेल होते हैं, मेल के मेल होते हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल में अपना जो मुल्तान के बेहतरीन इदारे हैं उसी के अंदर हमारे सेंटर होते हैं। अच्छा। आपका सिविल एंड कॉलेज में हमारा सेंटर होता है, हमारा
جو ہے نا علمدار حسین کالج میں ہوتا ہے، ولایت حسن کالج میں ہوتا ہے، میرے اپنے ریجنل کیمپس میں ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں پہ سینٹرز بنائے جاتے ہیں جہاں پر بالکل بچے آ سینٹر کر بنائے جو جاتے ہے ہیں اور ہر امتحانات دیتے تحصیل ہیں. ہیڈ کوارٹر پہ ہیں. اب کبیر والا ہے، وہاں ہمارے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بھی ہمارا سینٹر ہے، گرلز کالج میں بھی سینٹر ہے ہمارا. اسی طرح خانوال کے گرلز کالج میں بھی ہمارا سینٹر ہے، بوائز کالج میں بھی سینٹر ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ میاں چنو میں چلے جائیں، وہاں بھی ہمارے دونوں کالجز کے اندر سینٹر موجود ہے. صحیح. مطلب جنوبی پنجاب میں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو ہے نا ایگزامینیشن سینٹر موجود ہے، موجود ہیں پڑے. ٹھیک ہے. اور ملتان ریجن جو کے پاس 16 ایگزامینیشن سینٹر ہے ٹھیک ہو جس گیا. کے اندر ایگزام ہوتے ہیں بچوں کے. ٹھیک ہے. ویسے آپ نے موسٹلی ابھی دیکھا ہوگا کون سے طلبہ کو ویسے کیا مسائل کا سامنا رہتا ہے، کس طرح کے کیسز؟ اچھا، وہ یہی ہوتا ہے اگر اگنورینس ہے تو اس میں مسئلہ رہتا ہے. اگر وہ بچہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے، اپنی ویب سائٹ کھول لیتا ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھول لے، اگر اس کو کتاب اچھا، کیونکہ ہمارے ساتھ دو ایک ادارے اور بھی انوالو ہوتے ہیں جو بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے. ایک تو ہم جو کتابیں بھیجتے ہیں وہ کتابیں سارے پوسٹ آفس کے تھرو جاتی ہیں. صحیح. کیونکہ کوئی اور میلنگ سسٹم ایسا نہیں ہے جو دیہاتوں تک رسائی رکھتا ہو. صرف پاکستان پوسٹ آفس ہے جو دیہاتوں تک رسائی رکھتا ہے. صحیح. اب یوزولی ہوتا یہ ہے کہ بچے اپنا ایڈریس یا بچی نے اپنا ایڈریس دیا ہوتا ہے کیئر آف پہ. اچھا، یا جو ہے نا اس کی کتابیں جو آ رہی ہوتی ہیں کسی کریانہ کی دکان پہ. صحیح. اب کریانہ کی دکان پہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی آئے گا تو وہ اس کو کتاب یا وہ چیزیں ملیں گی. اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے، ایگزام آپ کا پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. ایسے بچوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اگر ڈائریکٹ بچوں کے جو ایڈریس ہوتے ہیں جس پہ پوسٹ آفس کی بھی رسائی ہوتی ہے وہ پہنچتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم نے آن لائن کی بھی کتابیں رکھ دی ہیں. اچھا. آپ کی میٹرک کی، ایف اے کی، بی اے کی تمام تر کتابیں آپ کی ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں. وہاں سے وہ بچہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، کسی کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی. وہاں اس کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کتابیں دیتے ہیں ان کے گھروں پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، بی ایس اور ابو جو کلاسز ہیں ان کے لیے کتابیں ہم کہتے ہیں آپ آن لائن دیکھیں. اچھا. ان کے لیے ہماری کتابیں ساری کی ساری آن لائن ہیں. اگر اس کے باوجود بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے پڑھنا نہیں آتا، وہ آ کے ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے، پھر ہم اس کی کتابیں یا منگوا دیتے ہیں یا اپنے آفس سے ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور میں نے اپنے آفس کے اندر جو ہماری لائبریری ہے اس کے اندر ہم نے بک بینک بنایا ہوا ہے، اور ان بچوں سے کہتے ہیں کہ جو کتابیں آپ سے فری ہو گئی ہیں، آپ اس کو بعد میں نہیں پڑھنا چاہتے، وہ ہمیں جمع کرا دیں ہم، تاکہ اگلے بچوں کو وہ دے سکیں. کیونکہ ہماری کتابیں فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب بکس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، فار سیل بھی نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا، آپ کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں جیسے ہم جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بات کریں اور دیگر ہم اپنی تعلیمی اچھا، اس کے لیے یہی ہے نا بیٹے، جو ہے نا جو ہمارے فارمل بچے تو یہ ہے کہ میٹرک کرے گا، اس کی 16 سے 17 سال ایج ہوگی، اس کے ساتھ ہی. اچھا سر، اسی کو کنٹینیو کریں گے، ڈیٹیل سے اس کا جواب لیں گے. ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی، میں نے کوشچن کیا تھا کہ کیا ڈفرنس ہے. جو عام جو فارمل ایجوکیشن ہے بیٹے، اس میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو میٹرک کرنے کے بعد 2 سال کے اندر اندر ایف اے میں داخلہ لینا ہوتا ہے. صحیح ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کیونکہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو بنایا گیا تھا جس کام کے لیے، وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے یا ان میں رکھنے کی سخت نہیں ہے، تو اس کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ماڈل پیش کیا گیا. تو ہمارے پاس ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب کم سے کم ایج کی لمٹ ہے، میکسیمم ایج کی ہمارے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. مطلب کسی بھی ایج اس میں جا کے آپ داخلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایون میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوتا ہوں کہ ایون آپ کی نانی بھی داخلہ لے سکتی ہیں ہمارے پاس، کہ ان کو پڑھنے کے لیے ہم نے روکا نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہ ہے نا کہ آپ جو ہے علم حاصل کریں قبر کے دیواروں تک. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جا کے ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایجوکیشن کو انہانس کرنے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل ایسے. اور اس نے ہر جگہ پہ یہ دیکھیں نا، جو دیہات میں ہے بچہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھیڑیں چرا رہا ہے یا کوئی مزدوری کر رہا ہے، اس کو پڑھنے کے اگر مواقع نہیں ملے تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے. دوسرا، میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بچوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 8ویں پاس کا سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی نہیں ہے. اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، پڑھ لکھ سکتے ہیں، تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈائریکٹ میٹرک میں داخلہ لیں. ٹھیک ہے. اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. صحیح ہے. مطلب اس کے لیے کوئی اتنی خاص کوئی ڈاکومنٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو صرف اس کے پاس بے فارم یا شناختی کارڈ، ٹھیک ہے، یہ ثبوت ہونا چاہیے، بس اسی کے ساتھ ہی داخلہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. جیسے ابھی میٹرک کیا بچوں نے اور میٹرک کے بعد کے جو ایڈمیشنز جاتے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے. اس وقت ہمارے پاس میٹرک ایف اے کا داخلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بی ایس کے جو فیس ٹو فیس کمپوننٹ والے داخلے ہیں وہ ہمارے پاس ہو رہے ہیں. ایم فل میں داخلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پی ایچ ڈی میں داخلہ اس وقت ہمارا ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے داخلوں کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 15 فروری ہے. اور اس کی جو میٹرک اور ایف اے کے داخلے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہماری ہے 22 فروری. اچھا ٹھیک ہے. تو اس ڈیٹس میں جو لاسٹ ڈیٹ کب لاسٹ ڈیٹ میں بتا دی 22 میٹرک اور ایف اے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بی ایس اور ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے 15 فروری. 15 فروری مطلب آپ اس ڈیٹ تک آ کے اپنے داخلے کروا سکتے ہیں. اچھا. اور جو بچے جو ہے نا ایم فل میں جن کے ٹیسٹ ہوں گے وہ 17 اور 18 کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس اسلام آباد میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اسی دن اس کا صبح کے ٹائم اگر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پچھلے ٹائم ان کی لسٹ لگ جاتی ہے کہ یہ والے پاس ہو گئے اور ان کے نیکسٹ ڈے جو ہے نا انٹرویو ہوتا ہے. صحیح. پھر میرٹ بعد میں بنتا ہے. ٹھیک ہے. سیمیسٹر سسٹم جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے. میں سمجھتی ہوں آسانیاں بھی ہیں کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. ہاں اس حوالے سے آسانی یہ ہے کہ ون اسٹوڈنٹ فار ایور اسٹوڈنٹ ہے نا کہ ابھی آپ اگر فارمر سسٹم میں پڑھتے ہیں تو آپ کا کوئی 3 سبجیکٹ فیل ہو گئے 5 میں سے تو پھر آپ ایز اے ہول فیل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو پاس ہو گئے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. جو آپ کے فیل آئیں گے دوبارہ اس کا داخلہ لیں اور اس کو دوبارہ پڑھیں. اچھا مطلب دوبارہ سے ہی پیپر دے گا. دوبارہ پیپر دے دے. ٹھیک ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم باہر نہیں نکالتے. اچھا. ایون ہمارے پاس جو بچہ یو ایم سی میں بھی ہوتا ہے نا یو ایم سی میں جو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں باقی بورڈ اور یونیورسٹیاں کیا کرتے ہیں 3 سال کے لیے ان پہ بین لگا دیتے ہیں کہ جناب داخلہ بھی نہیں لے سکتے. ہم یوں نہیں کرتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب جو پہلے اس نے پاس کر لیے ہوتے ہیں وہ اس کے واپس لے لیتے ہیں. اچھا. اس کو پڑھنے سے نہیں روکتے. اگلے سیمسٹر میں اپنا داخلہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنا ایڈمیشن آگے لے کے یعنی بچے کو ہم نے سزا دے لی. ٹھیک ہے. سزا دینے کے ساتھ ہی اس کو پڑھنے کی دعوت بھی دیا آپ آگے پڑھیں. آگے پڑھیں. وہی ہوتا ہے کہ چلیں وہ پچھلے کی بھی تیاری کر لے گا اور اگلے اپنا جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ بھی اس کا جاری رکھے گا. صحیح ہے. اچھا جب ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی تو اس میں ہم نے بچوں کے لیے ری اپیئر کا چانس ختم کر دیا تھا. وہ اس سیمسٹر سے شروع اب ہم نے دوبارہ کر دیا. ری اپیئر بھی ہے اگین ری اپیئر بھی ہے. ٹھیک ہو کہ اگر بچے کوئی سبجیکٹ میں فیل ہو گئے کسی حوالے سے یا وہ پیپر نہیں دے سکے تو وہ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں بغیر کسی داخلے کے. صرف اپنی رجسٹریشن کروائیں گے. صحیح. سسٹم میں رجسٹر ہو جائیں گے تو پھر ان کی رول سلپ آ جائے گی اور ان کا ایگزام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب کافی آسانیاں ہیں جو لوگ جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بہت ساری بچیاں جس طرح یہاں پر ہمارے کالجز تھے ان کو یونیورسٹیز بنا دیا گیا اور بہت ساری بچیاں اور بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو گئے. ان کے لیے بڑی مشکلات آئیں. میں آپ کو بتاؤں نا بیٹے جو آپ کی فارمل ایجوکیشن ہے اس میں ایجوکیشن آپ کی مہنگی بھی ہے. ہاں جی بالکل ایسی. اب تو ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے. دیکھیں ہماری یہ بیسک چیزیں تھیں جی. ہم کہتے ہیں اکثر ہم بات کرتے ہیں ہمارا علاج سستا ہو ہماری ضروریات کی چیزیں سستی ہوں ہمارے لیے ریلیف ہو. ایجوکیشن جو ہم سب سے بڑی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اوپن یونیورسٹی سب سے زیادہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے تو وہ کم پرائس کے اندر بہترین ایجوکیشن دے رہی ہے. تو اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ایک آپ فیملی میں اب یہ دیکھیں نا یہ حال ہے کہ اب جس طرح مہنگائی ہے تو ہم اپنے اداروں کی بات کریں تو ایک گھر میں اگر 4-5 بچے ہیں تو اب مشکل جو ہے وہ ایک بچہ آپ کا تعلیم حاصل کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے ایک اہلکار ہیں صادرے وہ گریڈ 4 کے تو وہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا موبائل لے کے پھر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا یار اتنا چھوٹا موبائل کیوں؟ کہتے ہیں سر 5 بچے ہیں تو 5 اگلی کلاس میں چلے گئے. کتابیں لے کے آیا ہوں تو اس دفعہ 1 روپیہ ابھی نہیں بچا تو مہینہ کیسے چلے گا بس اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن نا لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. مسائل تو ہیں نا. ہاں بالکل. اچھا میں کہتا ہوں یہ وہ والا نوجوان ہے جس کے پاس روزگار ہے اور جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں بیچارے جو مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے تو مسائل ہیں. اگر 5 بچوں کو ایک دفعہ پروموٹ ہونا ہے تو ان کی کتابیں بھی لینی ہیں ان کی فیسز بھی دینی ہے. اب یہ دیکھیں نا ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان میں اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے جتنی آپ کی جو ہے نا آبادی ہے کہ پاپولیشن آپ کی زیادہ ہوگی. سرکاری اداروں کی کیپیسٹی وہی ہے جو 20 سال پہلے تھی تو اس میں زیادہ تر بیچارے پھر پرائیویٹ اداروں میں جاتے ہیں. پرائیویٹ اداروں کی فیسیں آسمانوں کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو پھر ایک پورا میں کہتی ہوں پورا ایک مافیا ہے جی. اور سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم ہے وہ جناب تجارت وہ آل اوور دی ورلڈ ہے بیٹا. صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے باہر بھی یہی ہے.
بہت ساری یونیورسٹیاں باہر کی میں جن کو جانتا ہوں کہ وہ صرف یہ فارنر اسٹوڈنٹ کی بیس پہ ہی چل رہی ہیں کہ ان سے فیسیں وصول کرتے ہیں تو اسی سے جو ہے نا وہ اپنا پورا سسٹم چلا رہے ہیں. اور یہاں بھی یہی ہے کہ ایجوکیشنل ادارہ جو بھی ہوگا پرائیویٹ اس نے اپنا پورا سسٹم چلانا ہے نا. بالکل ایسے ہی. اچھا سرکار کی سبسڈائز تو آپ کے سرکاری ادارے ہیں جس کے میں ان کی تنخواہ بھی ہر مہینے کے اینڈ پہ مل جاتی ہے اور داخلے بچوں کو پھر فری بھی مل جاتے ہیں, ان میں تھوڑی بہت فیسز ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے زیادہ بہتر ہے, جو ہے بیسیکلی غریبوں کے لیے, لیکن ان کے لیے آنا جانا بھی مسائل ہے نا. ہاں بالکل, اس ٹائم تو غریبوں کے لیے بہت ساری مسائل ہیں جی, بہت ساری پریشانیاں ہیں. اگر کسی کالج میں جاتی ہے تو وہ کسی رکشے پہ یا گاڑی پہ جائے گی, اس کا پک اینڈ ڈراپ کے مسائل ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لے گی تو اس کے لیے نہ پک اینڈ ڈراپ کے مسائل ہیں, وہ گھر بیٹھ کے اپنی تعلیم. جو بکس دی جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے آپ خود سے بھی وہ بکس جو ہیں وہ آپ کتنا پڑھ لیں گے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا جو ہے نا دوسرا سسٹم ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سپورٹ سسٹم. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہماری کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کلاسز آپ کے یہی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ہم اسٹڈی سینٹر کا نام دیتے ہیں, اس کے اندر وہ ٹیچر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان بچوں کے پاس وہ ٹائمنگ بھی ہوتی ہے کہ یوزلی جیسے آج کل سردیاں ہیں یہ 3 سے 5 بجے تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں ٹیچر بھی 3 بجے اپنی ڈیوٹی سے فری ہو کے ہمارے پاس پڑھانے آ جاتا ہے, اور وہ بچے بھی اس ٹائم پہ فری ہوتے ہیں, وہ آ کے اپنی کلاس پڑھ سکتے ہیں. اور ٹیچر کا ہم نے نمبر بھی دیا ہوتا ہے کہ اس نمبر سے جو ہے نا ٹیچر سے رابطہ کر کے اگر وہ ویسے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتا ہے یا کسی ٹرم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اسی وقت اس کو ٹیچر وہ جواب دے دیتا ہے. صحیح. اور اگلا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ہم نے آڈیو ویڈیو بھی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی سسٹم کے اندر موجود ہیں, اگر وہ بچہ وہاں سے لے سکتا ہے. آپ کے ریڈیو پاکستان سے بھی ہمارے پروگرام چلتے ہیں, وہ بھی بچے کے جو ہم رہنما طلبہ دیتے ہیں اس کے اندر ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم فلاں کلاس ہوگی. اور ہمارا ایک چینل بھی ہے, اس پہ بھی ہماری وہ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ٹیکنیکل کلاسز ہیں, میٹرک کی میتھ ہے, میٹرک کی انگلش ہے, ان کی کلاسز باقاعدگی سے چلتی ہیں ہماری. اچھا. وہ ٹائمنگ بچے کے پاس ہوتی ہے, وہ اس ٹائم پہ وہ اپنی کلاسز لے سکتے ہیں. اچھا ہم یہاں پر ایک بات کرتے ہیں کوالٹی کی, ہم اپنے تعلیمی معیار کی, اس کو کس طریقے سے مینٹین کیا جا رہا ہے؟ اچھا میں وہ کہتا ہوں نا بیٹے, دیکھیں ہمارے جب تعلیمی اداروں کے اندر اگر کوئی بندہ جو میل پریکٹس میں انوالو ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم اس کو فوراً ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. صحیح. ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں. جب ہمیں بچوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو ہم اس ٹیچر کو بھی ڈسکوالیفائی اپنے سسٹم سے کر دیتے ہیں. اپنا بچہ اگر انوالو ہے تو بچے کو بھی سزا دیتے ہیں. صحیح. یہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تو موجود ہے. ایک یہ ہے کہ ان کے یہ کتابیں سے دیکھ کے لکھنا یا ریپروڈیوس کرنا, ویسے ہم بچوں کو منع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتاب کو پڑھو, 1 سے 2 دفعہ پڑھو, پڑھ کے اپنے الفاظ میں لکھو. صحیح ہے. اگر وہ اپنے الفاظ میں ان کو بات کو لکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ایگزام میں بھی اپیئر ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور میں ہمیشہ بچے سے کہتا ہوں کہ جو ہم نے اسائنمنٹ ہے آپ کو دی ہوئی ہیں یا ازمائشی کویسچن جو دیے ہوئے ہیں کتاب کے آخر پہ, اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ ایگزام کے اندر 70% نمبر لے جاتے ہیں. صحیح. اور اس کو اپنی الفاظ میں لکھیں. اور دنیا میں یہی ہے کہ ریپروڈیوس کرنا کوئی وہ بڑی بات نہیں ہوتی, اس کو تو پلیجرزم کے اس میں آتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے الفاظ میں لکھیں. صحیح ہے. وہاں سے پڑھ کے اس کو سمجھیں, کیونکہ ہم نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ وہ ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہوتا ہے. اس پوری تفصیل پڑھ لے, پھر اس پہ خود آزمائی کویسچن بھی ہم نے وہاں رکھے ہوئے ہیں کہ بچہ اس کویسچن کو دیکھے, کویسچن اس ٹائپ کے بنتے ہیں تو ان کا جواب میں نے ادھر سے کیسے لکھنا ہے. اس کے لیے ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں. وہ اسائنمنٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے فائنل ایگزام میں اس سے 30% ہوتا ہے. 70% آپ کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے جو آپ نے وہاں ایگزام دینا ہوتا ہے. یہ ہمارے میٹرک اور ایف اے کے اندر. اس سے آگے جو ہماری کلاسز ہیں جس میں بی ایس اور ایم ایس اور ایم فل پی ایچ ڈی ہیں, اس کے اندر یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اپنا جو اسائنمنٹ ہے اس کا امپیکٹ تو 30% رہتا ہے. تو دوسرا اس کے اندر ورکشاپ ہوتی ہے, اس کی بھی پرسنٹیج ایڈ ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے کوئز کویسچن بھی رکھے ہوتے ہیں. اچھا. جو آن لائن بچے سے ہم کرتے ہیں, بچے اس کے جواب دیتے ہیں, تو اس کے بھی ہم نے نمبر رکھے ہوئے ہیں. یہ تقریباً ہم 50% تک یہ نمبر لے جاتے ہیں. 50% ہمارا ایگزام ہوتا ہے. اچھا. اس کو اور ان سب کو ملا کے اس نے پاس کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو پاس کر لے تو پاس ہو جائے گا. ان سب کو پاس کرنا ہوتا ہے. پاس کر کے جب اس سسٹم سے نکلتا ہے تو بچہ واقعی آپ کے جو نارمل سسٹم ہے اس سے بہتر پڑھا ہوتا ہے.
اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس، بچے ایڈمیشنز کے لیے جب آتے ہیں تو ان کی مکمل رہنمائی کے لیے جو ہے ٹیچرز موجود ہوتے ہیں پراپر طور پہ، ہمارے اہلکار موجود ہوتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے جیسے پی ایچ ڈی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہو گیا کہ چلیں گے سیمسٹر سسٹم ہے، پی ایچ ڈی کا جو اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے وہ بھی اچھا تھوڑا اس سا. کا یہ ہے کہ ایک تو داخلے کے لیے جب وہ اپلائی کرتا ہے، اپلائی کرنا ہمارا آن لائن اپلائی کرتا ہے. آن لائن جب اپلائی کر لیتا ہے تو اس کو ہم داخلے کی ڈیٹ بھی ہم نے اپنے اشتہار کے اندر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ اشتہار کے اندر یہ ڈیٹس ہیں، اس ڈیٹ کو انہوں نے آ کے اپنے ایگزام کے لیے پہلے ٹیسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس ٹیسٹ میں بھی اس نے پاس ہونا ہے، پھر انٹرویو دینا ہے، انٹرویو میں بھی اس نے پاس ہونا ہے. پاس ہونے کے بعد پھر میرٹ لسٹ لگتی ہے. اس میرٹ میں اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کی بعد اس کی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا پی ایچ ڈی کا آل اوور دا ورلڈ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 2 سیمسٹر اس کے لیے کلاسز ہوتی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ریسرچ اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پوری دنیا کے اندر جو پی ایچ ڈی کا جو نارمل پیریڈ ہے وہ 3 سال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بھی یہی اپنا 2 سال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی کا 3 سال، ایم فل کا 2 سال. تو ہمارے پاس بھی یہی ہے. پھر ہے اس کا ایب نارمل پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح. باقی دنیا اس کو اگر 5 سال دیتی ہے تو ہم اس کو 6 سال دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اپنے ڈیٹیل سے کافی میرے خیال میں لوگوں تک اویئرنیس بھی پہنچ گئی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جہانگیر خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آر جے ہیں ایف ایم ریڈیو پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت خوبصورت ہوں. میں ٹھیک ہوں. چلے اچھی بات ہے. انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بارے میں ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ خوبصورت ہیں. کانفیڈینس تو خوبصورت آپ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں میں تھوڑا سا فنی بھی ہوں. ایکچولی دیکھیے ہماری لائف آج زندگی بہت ہے، وہی خوبصورت دن ہے، وہی سویرا ہے، وہی صبح ہے، وہی شام ہو جانی ہے، وہی دوپہر، وہی رات. تو مقصد بتانے کا صرف یہ کہ ہمارے ہاں نا صرف ایک چیز کی کمی ہے، انرجیٹک، یعنی ایک اندر سے ایک پازیٹیو ایک تھنک کی، پازیٹیو باتوں کی، پازیٹیو سوچ کی. تو اگر میں یہ سمجھوں جی کہ بہت زیادہ سردی ہے، بہت زیادہ پرابلمز ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں، مگر اگر انسان تھوڑا سا مسکرا کر خوشی سے بات کرے تو آئی تھنک وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا یہ بڑا ضروری بھی ہے، اور آج کا جس طرح کا ہمارا سسٹم چل رہا ہے نا اس میں ہر بندہ سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ ہے بہت زیادہ، تو اس میں آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا اور مسکرانا یہ بڑا ضروری ہے. اچھا آپ کی جو جرنی رہی تھوڑی سی اس حوالے سے بھی جانیں گے، کیسے سٹارٹ کیا، کیسے آئے؟ جی روہی پہ کیسے آئے؟ روہی پہ تو آپ آ ہی چکے ہیں، وہ تو ہم نے بلا لیا ہے. آپ کا ریڈیو کا سفر جو ہے؟ جی ریڈیو کا جو سفر ہے وہ میرا مجھے فرسٹ ٹائم اس وقت کے جنرل پرویز مشرف صاحب جو صدر پاکستان، انہوں نے اپوائنٹ کیے ریڈیو پاکستان سے کچھ لوگوں کو جو پروفیشنل وہ سمجھتے تھے ایجوکیشن کے مطابق. انہوں نے مجھے بھی، ہم 4 لڑکوں کو، اس وقت میں بہت ینگ تھا، بہت ٹین ایج میں تھا، تو مجھے بھی اپوائنٹ کیا. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایف ایم کا مطلب کیا ہے، لیکن جب جس وقت، جس پل، جس گھڑی میرے رب نے لکھا تھا، تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کا سب سے پہلا شو اسی آر جے جہانگیر نے کیا. وہیں سے آر جے کا ایک مطلب ریڈیو جاکی کا ایک لیبل سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد آج 23 سال ہو گئے پاکستان میں ایز پرفارم کرتے ہوئے ایز آر جے. اور راک سٹار سنگر تو آف کورس میں ہوئی ہوں. صحیح. تو کیسا سفر رہا یہ؟ سفر یہ اب تک کا جو میں نے سیکھا ہی ہے، اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں مطلب I'm not complete man. آف کورس کہ میں سیکھنے کے مراحل پہ ہوں، کیونکہ نو باڈی از پرفیکٹ، آئی ایم نو باڈی ناؤ، رائٹ. اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ انسان کا جاری رہنا چاہیے. تو پرفیکٹ تو ویسے بھی اس فیلڈ میں ہم یا کسی بھی فیلڈ کو لے لیں تو وہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. نو، کبھی بھی نہیں. صحیح. آپ سیکھتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا تو پھر آپ کا لوگوں کا جو، اب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا بھی آ گیا، پہلے صرف ریڈیو پر آپ کی آواز سنی جاتی تھی، اب تو آپ جو ہے لوگ آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جی ریڈیو پاکستان پہ جو آ رہا ہے، بول رہا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، وہ دکھتا کیسے ہے؟ جی وہ بہت سے اچھے اب تو سٹارٹ ہو گئے ہیں ریڈیو پہ، کیونکہ کیمپ کا بھی سٹارٹ ہو گیا. ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ میں نے اپنے 2 گانے بنائے، اور خود پوئٹری لکھتا ہوں، خود بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے گٹار کے ساتھ تو
थोड़ा सा गुनगुना देना, अभी भी गुनगुना दूंगा विदाउट गिटार ही। तो वो तो आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं गुनगुना दूंगा, दिल तो कह रहा है। क्योंकि हमारी जो सुबह है ना वो ज्यादा एनर्जेटिक होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपसे आज भी हम सुनेंगे भी सही। और इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के अलावा क्या करते हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं लेडीज बुटीक है मेरा अपना, ऑनलाइन मैं अपना काम कर रहा हूँ ऑल वर्ल्ड में। पाकिस्तान में मेरी बहुत जो सेल है वो 2 पीस 3 पीस के लेडीज के वो मैं कर रहा हूँ तमाम ब्रांड्स को लेके। तो मेरा अपना नाम जहांगीर खान है, तो जेके ब्रांड के नाम से अल्लाह का फजल है बहुत ज़्यादा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसे मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, अपना किचन चला रहा हूँ। और शोबिस मेरा क्योंकि शौक ही रहा है, उसमें मैंने शौक ही रखा है। और बल्कि जितने भी मैं तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मास कम्युनिकेशन या जितने भी लोग जो आना चाहें शोबिस फील्ड में, तो ये याद रखिएगा इसमें पैसा नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ इसमें पैसा नहीं है। अपना काम कीजिए, स्टडी कीजिए, और जो मैम ने सवाल किया मैं उसी तरफ आ रहा हूँ थोड़ा सा राउंड करके। वो रेडियो में बोल बोल की आदत हो गई यूज़ टू, तो मैं इतना ही कहूँगा आपको जवानों को, यंगस्टर्स को, कि आप अपनी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। तो रही बात बिजनेस की, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो हो रहा है बिल्कुल। साथ में बाइक राइडिंग भी हो रही है। अभी मैं, आप यकीन करें, खानेवाल से आया हूँ। अच्छा, इतनी दूर से? नाश्ता करने गया हुआ था, क्योंकि जब ज्यादा आपको सर्दी लगती है तो कुछ लोग ब्लैंकेट में घुस जाते हैं, और मैं जिंदगी को एंजॉय करता हूँ। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और मैम ऐड करूंगा, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी को नहीं किया, शिकवा नहीं किया, किसी इंसान से शिकवा नहीं किया। हमेशा यही चीज बात करता हूँ, रेडियो में भी यही कहता हूँ कि नहीं यार, जिंदगी आपको ना चाहिए, आप जिंदगी को जियो, एंजॉय करो। एंजॉय करना चाहिए, वैसे भी जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो इंसान एक जिंदगी में 200 जिंदगियां जिए, लेकिन तरीके के साथ। अब अगर बाइक ड्राइव करता हूं तो ऑफ कोर्स मैं हेलमेट का इस्तेमाल करता हूं, बाइक डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उसके साथ साथ मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और आपकी गाड़ी है तो गाड़ी की कागजात, बाइक है तो बाइक डॉक्यूमेंटेशन, साथ हेलमेट। सही है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इनसे मजीद भी जानेंगे। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही जहांगीर से कुछ सुन भी लेते हैं। आप गाने गाते हैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। मैं एक दिन ना बाइक पर था, ऐसे ही जा रहा था अपने मुल्तान में ही ना, तो ऐसे ही करके एक ब्रेन में आया, और वो एक सॉन्ग मैंने किया, ला 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 ला, ये मेरी बाहें तुझको पुकारे, बाहों में आजा तो क्यों दूर खड़ी है, ला 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 ला। तो ये कुछ एक लाइन, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो ये एकदम से उठा दिल में। तो इसी तरह बहुत कुछ दिल से उठता है मेरा, मतलब पोइट्री जैसे। अभी बैठे बैठे मैं एक आपके नाम एक शेयर करूंगा, इजाजत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इजाजत की बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेरे साथ रहा मेरी वहशतों की तरह, वो मेरे साथ रहा मेरी वहशतों की तरह, ये दूरियां भी मुझको मिली कुर्बतों की तरह। वो मेरे साथ रहा मेरी वहशतों की तरह, ये दूरियां भी मुझको मिली कुर्बतों की तरह। तू मेरे दिन का उजाला है मेरे धूप की मानिंद, तू मेरे दिन का उजाला है मेरे धूप की मानिंद, तू मेरी शब में बनकर चमकता है जुगनुओं की तरह। वाह क्या बात है। अच्छा, शायरी का शौक जो है वो खुद से हुआ कि वैसे तो शायरी जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है? मुझे गॉड गिफ्टेड ही है, और क्योंकि कुछ शायर ऐसे हैं जो दिल की चोट खाए भी जख्म, वो फिर वो रिक्शों के पीछे अपने शेर, तो ऐसे शायर भी हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन हर तरह का शायर। तो मुझे परवीन शाकिर मेरी फेवरेट थी, तो मुझे बहुत मेरा फेवरेट था उनके खुशबू एक किताब। मुझे लाइब्रेरी में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक आरजे के लिए बहुत मस्ट है भाई, एक आरजे कोई अगर बनना चाहे या आरजे है तो उसका एक्सेंट लेवल अच्छा होना चाहिए, तो वो लाइब्रेरी से होगा। तो खैर बात आप करी थी शायरी की, तो बचपन से मुझे कुछ महसूस होता है, मतलब लाइक इस टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक चीज को बहुत महसूस कर रहा हूँ। लाइक आपका जो कलर है ब्लैक कलर, आपने जो ड्रेस का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, तो इसी तरह वो एक लाइन थी, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, तो उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, तो रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तो ये एक अंदर का रिलैक्सेशन है जो आप लफ्जों से exactly बात है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जिस तरह से आपने आरजे की अपनी दुनिया में आए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है, लोगों के जो अपना एक जाहिर सी बात है कोई फ़ैन भी होते हैं आपके,
اس میں جس طرح ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے فینز ہیں، اسی طرح آپ کا ریڈیو کے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے آواز کے ساتھ جب انسان منسلک ہوتا ہے تو وہ ان کے بھی فین ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا فین ملا آپ کو جو آپ کے لیے بہت زیادہ؟ ہاں جی بالکل. میں ابھی لاسٹ ٹائم میں لاہور میں ہی تھا، میں ناشتہ کر رہا تھا تو آئی ڈونٹ نو کہ ایک دم سے فینز آ گئیں، آٹوگراف دیں. میں نے کہا جی میں نے تو پہچانا بھی نہیں آپ کو. نہیں آپ وہی ہیں نا جو جن کا سانگ یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا تو مجھے نہیں معلوم تو میں نے نہ دیا سانگ. سو جس نے دیا اللہ اس کا بھلا کرے. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ میں نے بتایا جی کہ میں اچھا وہی والی آر جے ہیں. میری سسٹر اس وقت ہاسپٹلائز ہیں. آپ یقین کریں کہ میں جب ہاسپٹل گیا ہوں تو آئی سی یو میں اس وقت بھی ان کا نام نیہا ہے، تو لاہور نیشنل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. میں وہاں گیا فوری طور پر، تو میں نے جب ان کے کان میں بولا تو ان کی آئیز اوپن ہو گئی. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نہیں اوپن کر پائے رہے رات سے. تو آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیے آواز کا بہت تعلق ہے، اور اگر ایک آرٹسٹ ہے ایک اچھا انسان نہیں ہے تو وہ اچھا آرٹسٹ بھی نہیں ہے، اچھا اینکر بھی نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر بھی نہیں ہے. تو یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. میری مما ہمیشہ کہتی تھی بیٹا اچھے انسان بنو، تم اچھے آرٹسٹ ہو، اچھے انسان ہو تو اچھے شاعر ہو. تو یہ اچھا انسان نا یہ ہمیں اپنے آپ سے ڈھونڈنا پڑے گا. بالکل ایسے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں آپ کو ججمنٹ ڈے بنانا، ہمیں جج کرنا ہے کہ ہم کس ڈے پہ کیا کر رہے ہیں. یہ مت سوچیے. دیکھیے ہمارے یہاں نا بس میں ٹائم بہت کم ہے، ہمارے یہاں یہ سوچتے ہیں لوگ شکوے اور شکایت، سردی بہت ہے، گرمی بہت ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. شکر الحمدللہ صرف کہنا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی درآمد کرنا چاہیے. اور اسی طرح قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے. جتنی بھی کنٹریز اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کیوں آگے ہیں؟ کیونکہ قانون کی بالادستی کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو